अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम 4-5 टॉपिक्स को टच करेंगे। इट विल बी अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। उसमें प्राइमरीली आपको मालूम है कि आज वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब की मुलाकात हुई है सीनियर सहाफ़ियों के साथ और उसमें मुख्तलिफ़ उमूर के ऊपर गुफ्तगू हुई है। वो देखना चाहेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें ज़ेर बहस आई हैं और ख़ास तौर पर कोलिशन के हवाले से जो क्वेश्चंस लोगों के जहनों में खड़े हो चुके हुए हैं उनको कैसे एड्रेस किया गया है। इसके अलावा आपको मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म कल दौरा अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं। ये दौरा किस कदर इम्पोर्टेंट है इसके बारे में बात करेंगे और साथ साथ हुक्मरान इत्तेहाद का जो मुस्तक़बिल मैंने कहा कि उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन जो एक ख़ास चीज़ है वो है दहशत गर्दी के हवाले से जो हमारे आजकल मामला चल रहे हैं, ख़ासे मसाइल हैं और पाक US रिलेशनशिप में भी थोड़ी सी एक टेंशन हमें नज़र आ रही है, उसका भी ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे। और इस तमाम सिलसिले में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे नज़र मोहम्मद गोंदल साहब का हम इंतज़ार कर रहे हैं। वो जैसे ही आएंगे हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन साथ साथ उनके तशरीफ़ फरमा होंगे मुजीब रहमान शामी साहब, सीनियर सहाफ़ी भी हैं और आज की जो मुलाकात थी उसमें शामी साहब वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने पूरी गुफ्तगू जो है वो सुनी है। उनसे ज़रा आज इस हवाले से बात भी करेंगे। लेकिन आज आपको मालूम है जुम्मतुल मुबारक और जुम्मतुल मुबारक का जो हमारा सिलसिला है अहादीस का, उससे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये आज का जो टॉपिक है जो ख़ास तौर पर मैंने इसलिए नोट किया कि जो रिलेशनशिप है, एक दोस्ती जिसको कहते हैं, मुसाहिबत कह लें उसको, उस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जंगल में तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मिसवाक तैयार की जिनमें से एक सीधी और एक टेढ़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबी थे, सीधी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दे दी और टेढ़ी अपने पास रखी। सहाबी ने फरमाया कि ये मिसवाक बेहतर है, इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल कर लीजिए। तो फरमाया कि जब कोई शख्स किसी के साथ घड़ी भर मोहब्बत रखता है तो क़यामत के दिन उससे सवाल होगा कि तुमने मुसाहिबत का हक अदा किया या ज़ाय किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 आदमी जो आपस में ताल्लुक़ दोस्ती रखते हों उनमें अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा बड़ा वो है जो दूसरे के हक़ में ज़्यादा शफ़ीक़ और मेहरबान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुरे शनासा से पनाह मांगना चाहिए, क्योंकि जब वो बुराई देखता है तो जाहिर करता है और अच्छाई देखता है तो छुपाता है। हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा ऐसे शख्स के मुतालिक क्या ख्याल है जो अपने सोए हुए भाई को बेपर्दा कर दे। लोगों ने अर्ज़ किया, इस काम को कौन पसंद करेगा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग, क्योंकि तुम लोग अपने भाइयों के ऐब जाहिर करते हो ताकि लोग उनसे वाकिफ़ हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये भी है कि जो शख्स अपने भाई का उज़्र कबूल न करे तो ये उस शख्स की मानिंद है जो रास्ता में मुसलमानों से ज़बरदस्ती टैक्स वसूल करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान जल्दी नाराज़ होता और जल्दी खुश हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो अपने मुसलमान भाई के लिए पसे पर्दा दुआ करता है तो फरिश्ता उसके जवाब में कहता है कि खुदा करे तुझे भी ये बात हासिल हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया कि दोस्तों की वो दुआ जो उनकी अदम मौजूदगी में हो उसको अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाते। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं 70 दोस्तों के लिए सजदा में नाम बनाम दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी इन्हीं हदीस की रोशनी में अपने ताल्लुकात को इस्तवार करने की तौफीक अता फरमाए। जिन जिन लोगों ने ये हदीस सुनी उनसे गुजारिश है कि कम से कम एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं उसका जिक्र करता जा रहा हूँ, मेरे सब काम होते जा रहे हैं। ये हदीस का सिलसिला नाज़रीन, और अब बात को आगे बढ़ाएंगे। और आज का जो हमारा बुनियादी टॉपिक है वो, उसका जो बैकग्राउंड है वो है वो मीटिंग के जो आज वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब ने सीनियर सहाफ़ियों से की है और उस मीटिंग में मुजीब रहमान शामी साहब मौजूद थे। शामी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग और आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आज की जो मीटिंग थी इसकी गर्ज़ो ग़ायत बेसिकली क्या थी? देखें, एक इसकी गर्ज़ो ग़ायत तो हमसे ये समझ रहे थे कि क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म कल अमेरिका के दौरे पे जाने वाले हैं तो उस हवाले से वो गुफ्तगू करेंगे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात कही कि भाई ये हुस्न इत्तफ़ाक़ है कि वो मिलना भी चाहते थे और वक्त इस तरह से हुआ है कि वो दौरा अमेरिका से पहले निकल पाया है। तो इस लिहाज से उन्होंने कहा कि मैं ये एक गुफ्तगू करना चाहता था सीनियर अखबार नवीसों से, कुछ उनकी बात सुनना चाहता था, कुछ अपनी उनको सुनाना चाहता था मुल्की हालात के बारे में। तो अब ये इत्तफाक की बात है कि दौरा अमेरिका भी आ गया है, तो अमेरिका के दौरे पर भी गुफ्तगू हुई और बाकी जो मुल्क के अमूमी हालात हैं उन पर भी गुफ्तगू हुई। ठीक है, बुनियादी तौर पर आज जो फोकस था वो क्या था? वॉर ऑन टेरर था या इंटरनल हमारी जो डायनामिक्स हैं पूरी पॉलिटिक्स की वो थी?
میاجی تو دیکھیں تاریخی صورتحال زیر بحث آئی، وزیر اعظم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ملکی حالات کا جائزہ پیش کیا، اور جس طریقے سے جمہوریت کی بحالی کی تحریک جو ہے وہ چلی ہے، جس طرح کامیاب ہوئی، انتخابات ہوئے، کولیشن بنی، اور جو اس کے مسائل ہیں، اس کے معاملات ہیں، اور وہ سارے، پھر جو مہنگائی ہے، پیٹرول کی قیمتیں جس طرح بڑھانی پڑی ہیں، اور گندم کی قیمتوں میں جس طرح اضافہ ہوا ہے، اس پر انہوں نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی، اور انہوں نے کہا کہ یہ مجبوراً ہم نے ایسا کیا ہے کیونکہ گزشتہ ایک سال میں جو حکومت تھی اس نے وہ جو تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں وہ اضافہ جو ہے لوگوں کو پاس آن نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے ایک دم جلدی یہ اضافے کرنے پڑے۔ تو وزیر اعظم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ غیر مقبول فیصلے ہیں، ان پاپولر فیصلے ہیں جو ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں، مگر حالات کی مجبوری کے تحت اور جبر کے تحت، کیونکہ اگر یہ فیصلے نہ کیے جائیں تو بجٹ کا خسارہ پھر اتنا بڑھ جائے گا کہ پھر کوئی اور کام کیا ہی نہیں جا سکے گا لوگوں کی فلاح کے لیے۔ لیکن کیا یہ چیز زیر بحث آئی کہ کیا ہم نے ورلڈ بینک کو یا دیگر جو انٹرنیشنل مانیٹری آرگنائزیشنز ہیں ان کو ہم نے کچھ کمٹمنٹس دی ہیں کہ بائی ڈسمبر ہم لوگ سبسڈیز جو ہیں وہ ویڈرا کر لیں گے، اور اس وجہ سے سارا کچھ یہ جو سلسلہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں کسانہ صاحب، بات یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں ورلڈ بینک کی، آئی ایم ایف کی، کہ ان کو ہم نے یہ کہا ہوا، اصل بات یہ ہے کہ جب آپ ان سے قرض لینے کے لیے جائیں گے کسی بھی ادارے کے پاس، تو کوئی بھی ادارہ، جو کوئی بینک ہے یا کوئی مالیاتی ادارہ ہے، وہ آپ کو کبھی ایسا قرض نہیں دے گا جس سے آپ اپنی ترقی نہ کریں بلکہ اپنے خسارے کو پورا کریں، تو اس سے آپ کے قرض کے واپسی کی امید کم ہو جائے گی۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ بینک آف پنجاب میں ہمارے دوست تھے تجمل صاحب، تو ایک اخبار نویس ہمارے ایڈیٹر ہیں بہت سینئر، وہ مجھے کہنے لگے کہ مجھے کچھ قرض چاہیے اور بینک سے قرضہ لینا، میرے ساتھ چلیں۔ تو میں ان کو ساتھ چلا گیا، تو بیٹھتے ہی انہوں نے پوچھا بینک کے چیئرمین نے کہ جی کیا حال ہے آپ کے بزنس کے، کیا حالات ہیں؟ انہوں نے کہا بہت برا حال ہے اور خسارہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا پھر خسارہ کیسے؟ انہوں نے کہا اسی لیے آپ سے قرضہ لینے کے لیے آئے ہیں تاکہ خسارہ جو ہے اس کو کچھ، اچھا اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ میں چپ کر کے سنتا رہا، جب بعد میں ہم نکلے تو میں نے کہا اب آپ کو یہاں سے قرض نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا خسارے کو پورا کرنے کے لیے قرض کوئی نہیں دیتا، ہاں آپ ڈیولپمنٹ کرنا چاہیں، اپنے کاروبار کو ترقی دینا چاہیں تو قرض ملتا ہے۔ وہی ہوا، ان کو آج تک وہ قرض جو ہے پنجاب بینک سے نہیں مل سکا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اگر خسارہ آپ جو کچھ لیں باہر سے اس کو اپنے خسارے میں پورا کر دیں، اور تو پھر آپ اس کا مطلب واپس کیسے کریں؟ لیکن ہمارے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ تو جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں شامی صاحب، لائک پاکستان، ان میں تو تقریباً یہی صورتحال رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو اس طرح کی بڑی آرگنائزیشنز ہیں وہ قرض دیتی بھی ہیں، کیونکہ وہ انہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ اور بھی معاملات ان کے چل رہے ہوتے ہیں، کنڈیشنلٹیز جو ہیں وہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہمارے پرسیپشنز ہیں، بڑی سیدھی بات ہے کہ جب آپ کیوں دیکھیے آئی ایم ایف جو ہے یا ورلڈ بینک جو قرضہ دیتا ہے وہ بہت نامینل شرح سود کے اوپر ہوتا ہے، 1%، 2%، 3%۔ آپ بازار سے جو قرضہ لینے جاتے ہیں وہ آپ کو 10% میں ملتا ہے، 8% پہ ملتا ہے، 12% حالات کے مطابق۔ تو ان سے آپ ایک نامینل شرح سود پہ قرضہ لیتے ہیں۔ تو اب یہ جو قرض ہے، اگر آپ ایک ایسا نظام چلا رہے ہیں ملک کا کہ آپ اس کو خسارے میں سارا پورا کر رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو قرض نہیں ملے گا، اور قرض دینے والا کہے گا بھائی آپ مجھ سے اگر $1 ارب مانگ رہے ہو اور تمہارا خسارہ جو ہے وہ $2 ارب کا ہے، تو تم تو لے جا کے وہاں غلط کر دو گے۔ تو پہلے یہ خسارے اپنے ٹھیک کرو اور یہ قرضہ لے کے جاؤ اپنے آپ کو ترقی دینے کے لیے اور ڈیولپ ہونے کے لیے۔ تو یہ ہمارے یہاں بڑی ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، جب ہم بار بار کہتے ہیں نا یہ ادارے جو ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں، یہ ادارے یہ کہتے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہو سکتا جس کے پاس تیل ہے وہ تو اور بات ہے، یا جس کے پاس کوئی بہت زیادہ وسائل ہے، کہ آپ اگر ایک چیز 500 روپے کی دنیا سے خریدیں اور اپنے ہاں آپ 300 روپے کی بیچ دیں، تو 200 روپے کا خسارہ کہاں سے پورا ہوگا؟ پھر آپ نوٹ چھاپیں گے، پھر اسی افراط زر ہوگا، پھر چیزیں مہنگی ہوں گی۔ تو یہ ایک سائیکل ہے، اس کے لیے ہمیں ایک بڑی لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے۔ ہماری آمدنی بڑھنی چاہیے، ہماری ایکسپورٹس بڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد جب ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی اور ہماری امپورٹ سے زیادہ ہو جائیں گی
تو ہماری اکانومی طاقتور ہو جائے گی. درست کہہ رہے ہیں آپ. اور ناظرین اسی گفتگو کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے نذر محمد گوندل صاحب نے, وفاقی وزیر ہیں نارکوٹکس کنٹرول کے اور وفاقی وزیر خوراک و زراعت بھی ہیں. گوندل صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. اور ہم بات کر رہے تھے گوندل صاحب جو آج میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی سینئر صحافیوں کے ساتھ, اور چونکہ شامی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, اور بات ہم کر رہے تھے جو ہمارے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, جس کی وجہ سے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی بھی بڑی بڑھ گئی ہے, اور آپ کا چونکہ ایریا آج کل نارکوٹکس کے ساتھ ساتھ خوراک کا بھی ہے, اس لیے یہ کویسچن آپ پہ بھی بنتا ہے کہ جو خوراک کے مسائل چل رہے ہیں, مہنگائی کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹے کے مسائل, دوسری چیزوں کے مسائل, اس میں حکومت جو ہے کیا کیا ایسے ریکٹیفائی کرنے کے میجرز لے رہی ہے جس سے لوگوں کو محسوس ہو کہ ان کے لیے کوئی کچھ کر رہا ہے, کچھ ان کو نظر بھی آئے اس حوالے سے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں جی کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اتنے سینئر صحافیوں کے ساتھ آج مجھے موقع ملا ہے بات کرنے کا. میں بہت کچھ سیکھوں گا ان سے, اور اتفاق ایسا کہ آپ کے پروگرام میں آنے سے باقی لوگ مجھے کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی دوستی ہے, ویسے اتفاق ہے, جب میں اویلیبل ہوں میں ضرور آتا ہوں. تو میرے بھائی پاکستان کوئی اس پہ دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ایگری بیسڈ کنٹری ہے, اور جب تک اس کی ایگریکلچر ڈیولپ نہیں ہوتی یہ ملک ڈیولپ نہیں ہو سکتا. اس سے کوئی اتفاق یا میرا خیال کوئی دوست ایسا نہیں جو اتفاق نہ کرے. تو جہاں تک تعلق ہے کہ آپ مہنگائی بھی ہے, اور لوگوں کو سچی بات ہے کہ جو اس وقت آٹے کے اور باقی مسائل بہت ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس پہ کوئی, پھر اگین میں وہی کہوں گا کہ دوسری رائے نہیں ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس اس وقت ہے وہ ہمیں ورثے میں ملا ہے, خواہ وہ انرجی کرائسس ہو, خواہ وہ آئل کرائسس ہو, خواہ وہ فوڈ کرائسس ہو. اتنی مہنگائی تو ورثے میں سنیں, یہ بالکل ملی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آئل کی قیمتیں کب سے بڑھ رہی ہیں, لیکن ان کو روکے رکھا. جب ہماری حکومت آئی تو یکدم ہمیں سارا کچھ اس کو بیلنس کرنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑا. یعنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے لے کر پیچھے تک بھی آپ کو میرے خیال ہے آپ کو پتہ ہی ہے. تو اب جہاں تک تعلق ہے آپ پوچھیں کہ اس کو کوئی بہتری کی, یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس ملک کے کسان کو اس کے پروڈکشن کی مناسب قیمت نہیں دی جائے گی یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور اب یہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے کہ ہم نے سپورٹس پرائس ویٹ کی بڑھائی, اس کا کہنے کا کوئی اب میرا خیال میں کوئی جواز نہیں رہا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک ایگریکلچر سائڈ کو آپ سبسیڈائز نہیں کرتے, آپ کسان کو پروڈکشن کے صحیح قیمت نہیں دیتے, اور اس وقت آپ کی ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھ سکتی. سبسیڈائز کا آپ نے ورڈ یوز کیا. میں کرتا ہوں ایکسپورٹ کب بڑھے گی. آپ کو اتنا کوشن ہے, اتنی کیپیسٹی ہے ایگریکلچر اپنا پروڈکشن کو. یعنی اس وقت آپ کا رائس دنیا کا بہترین رائس ہے, اور پروڈکشن وائز بھی پاکستان اللہ کا فضل ہے باسمتی سے جی, باسمتی نمبر 1 پہ ہے. انڈیا میں 20% باسمتی پیدا ہوتی ہے پروڈکشن کے بعد, تو ہمارا خرید کے آگے بھیج دیں. تو وہ بھی کرتے ہیں, لیکن 80% پاکستان کی پروڈکشن ہے. اسی لحاظ سے فروٹ میں ہم بڑے ریچ ہیں, کاٹن میں ہم ریچ ہو سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسان کو آپ اس کا معاوضہ دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا جو جہاں تک مجھے پتہ ہے, اور اللہ کا فضل ہے, بالکل میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسان کی پروڈکشن کو پراپر قیمت دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پروڈکشن بڑھے گی اور ایکسپورٹ بڑھے گی. صاحب کچھ لوگ اور کچھ منسٹرز ایسے ہوتے ہیں جو کسان کا نام تو لیتے ہیں اور کسانوں کے مسائل کا انہیں پتہ نہیں ہوتا, لیکن آپ کی موجودگی جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ خوش قسمتی ہے زراعت کی کہ آپ خود چونکہ اس علاقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں, آپ کو کسانوں کے مسائل کا بھی پتہ ہے. یہ جو چیز ہے اس بارے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جن کسانوں سے ہماری بات ہوتی ہے وہ ایگریکلچر یہاں تک یہ حالات پہنچ چکے ہیں وہ چھوڑنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں پہ گزارا نہیں ہوتا, ایک ڈی اے پی کی جو بوری ہے وہ یہ افورڈ نہیں ہوتی ہے, تو وہ کیسے اس کو لے کے چلیں گے. اس حوالے سے کچھ پریکٹیکل میجرز کے حوالے سے بتائیں کہ کچھ حکومت جو ہے وہ آپ کی سجیشنز کے اوپر, ریکمنڈیشنز کے اوپر کیا کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے. ایک تو ہے جو حکومت میجرز لیتی ہے, اوکے ابھی 470 کا آپ کو پتہ ہے ڈی اے پی کی سبسڈی پچھلی گورنمنٹ دیا کرتی تھی, اور ہم نے 1000 کیا. اٹ از اے ہینڈسم اماؤنٹ اپنے ملک کے, اگر آپ کو اندازہ ہو تو ڈی اے پی کی قیمت پہ 1000 روپیہ سبسڈی کرنا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ایک انسینٹیو ہے کسان کے لیے. اس کے بعد اس سے بھی بڑھ کر سپورٹس پرائس بڑھانا اور انڈیکیٹر پرائس بڑھانا, یہ سب سے بڑا میجرز ہے اگر بر وقت لیا جائے. اس وقت رائس کا آپ کو اندازہ ہے کہ پچھلی دفعہ کسان کو شامی صاحب رائس کی قیمت ٹھیک ملی, تو اس وقت پنجاب نہیں پورے ملک میں جائیں, جہاں جہاں آپ کو جائیں آپ کو ہر بندہ پیڈی کی کاشت کرتے ہوئے نظر آئے گا, اس لیے کہ اس کو وہاں سے کچھ ملا, اس کو وہاں سے خوشحالی نظر آئی.
اور اس وقت تو ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ اباؤٹ 6 ملین، بلکہ کسی اخبار میں بھی لکھا ہوا تھا کہ 6 ملین ٹنس رائس کا ایکسپیکٹڈ پروڈکشن ہوگی اس سال. کیا وجہ تھی کہ پچھلی دفعہ لوگوں کو پیسے ملے، اور ہم انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کی انڈیکیٹر پرائس اور بڑی ہینڈسم پرائس اناؤنس کر رہے ہیں. اور جو خاص طور پر اس دفعہ ہم نے شامی صاحب ایک بڑی عجیب سی بات آپ کو لگے گی کہ اس دفعہ ہم نے پیڈی کو گورنمنٹ سیکٹر میں بھی خریداری کا فیصلہ کیا ہے. لیکن وہ اس لیے کیا ہے کہ جب بھی کسان کی کوئی فصل آتی ہے تو جو ملرز ہیں اور مڈل مین ہیں وہ اس کو پراپر اس کا معاوضہ نہیں دیتے. اور میں ٹی وی پہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگر کسان کو چاول کا صحیح معاوضہ نہ ملا تو گورنمنٹ سیکٹر خود پرچیز کرے گا اور اپنے طور پر رائس کو ہینڈل کرے گا اور ایکسپورٹ کرنے کا بندوبست کرے گا. تو اس لیے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، اور اگر صحیح معاوضہ ملا تو ہم خریدیں گے بھی، لیکن اگر نہ ملا تو ہم خریدیں گے. مینیج ہم نے کر لیا، ارینجمنٹ سارے مکمل ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی آپ اس دفعہ دیکھیں گے، مجھے بڑی خوبصورت بات لگی کہ جب تک ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی آپ کا ملک خوشحال نہیں ہو سکتا. اس دفعہ رائس میں اتنی بمپر کراپس آ رہی ہے. بینگ اے فارمر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس وقت پوچھ رہے تھے نا مہنگائی، اگر ایک صرف انڈیکیٹر پرائس ہے اور لوگوں کا جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے، لوگ مہنگے سے مہنگا آئل جلا کر پیڈی لگا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کو ایک ہوپ نظر آ رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ سیکٹر ہو، کسان کو اور فارمر کو ون لاسٹ کوسچن بیفور آئی موو ٹو شامی صاحب، وہ یہ ہے کہ سنا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اپنے دورہ امریکہ کے دوران امریکہ سے ویٹ امپورٹ کرنے کا تقریباً 50,000 ٹنز کا کچھ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں. اس طرح کی کچھ اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی، ہم نے جب ہماری گورنمنٹ آئی، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اور ہمارے کو چیئرمین نے ہماری میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ ہم نے غلے میں، کھانے میں، آٹے میں ہم نے عوام کو پریشان نہیں کرنا. یہ حقیقت ہے، اور اس دن سے ہم یہ ڈٹرمنڈ کیے ہوئے ہیں کہ اس ملک میں خوراک کے معاملے میں ہم کسی کو انشاءاللہ یہ موقع نہیں دیں گے کہ کوئی ہم پہ انگلی اٹھا سکے. اور یہ ابھی پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں، اس سے پہلے ہمارا ایک ایگریکلچر منسٹری کا وفد وہاں جا چکا ہے. آصف صاحب خود رابطے میں ہیں. ہم نے ادھر سعودی عرب کی حکومتوں سے، میں خود ایگریکلچر منسٹر سے مل چکا ہوں. اور اس دفعہ میں انشاءاللہ پوری امید ہے کہ ہمیں PL 480 ہے میرے خیال میں، PL 480 کے تحت، اور اس دوسرا کوئی GSM ہے ڈیفرڈ اماؤنٹس کے تحت، وہ ہمیں کافی سپورٹس کریں گے تاکہ ہمارے معاملات اور ان کو کرنا بھی چاہیے. اس لیے کہ افغانستان ایک ایسا ایشو ہے جو میں سمجھتا ہوں جس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کا خاصا برڈن ہم لیتے ہیں، ہم پہ سارا برڈن ہم اٹھائے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ان کا مسئلہ ہمارا، صرف ہمارا نہیں، ان کا بھی مسئلہ ہے، ان کا بھی ہے، کرنا چاہیے. بالکل. ان کے ویسے ہمارے ساتھ کئی اور مسائل بھی ہیں، ان پہ بھی بات کرنی ہے. شامی صاحب، اس میں جو ابھی بتایا انہوں نے کہ پچھلے ایک معاملہ چلتا آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے یہ آج کرنچ کی جو سچویشن ہے وہ فیس کرنی پڑ رہی ہے، ہاؤ جسٹیفائڈ دے آر کہ یہ اب ہم بار بار سنتے ہیں کہ جی یہ ورثے میں ہمیں سب کچھ ملا ہے اور یہ سارا کچھ پیچھے سے آ رہا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کا تجارتی خسارہ جو تھا وہ تقریباً 20 ارب ڈالر کے قریب ہے، اور اب جو تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، وہ تیل کی قیمتیں حکومت پاکستان کے بس کی بات نہیں ہے کہ تیل کی قیمتیں کم کر دیں. تیل کی قیمتیں ہر جگہ بڑھی ہیں، اور آج وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ ایران جیسا ملک جو کہ تیل پیدا کرتا ہے، انہوں نے راشننگ کی ہے تیل کی. اور اگر آپ انڈیا میں دیکھیں تو کم و بیش وہی قیمت ہے جو پاکستان میں ہے. اور بلکہ میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ برطانیہ میں انہوں نے ہدایت کی ہے کہ بس چلانے والے اور گاڑیاں چلانے والے اور جہاز چلانے والے وہ اپنی سپیڈ کم کر دیں، کیونکہ سپیڈ کم کرنے سے پیٹرول بچتا ہے اور کی کنزمپشن کم ہوتی ہے. اس طرح آپ امریکہ میں جائیں، میں دیکھ رہا تھا خبر تھی وال اسٹریٹ جرنل میں کہ امریکہ میں ہزاروں جو گیس سٹیشنز ہیں وہ بند ہو گئے ہیں اور آئل کی قیمتیں وہاں بھی بڑھی ہیں. تو یہ ایک پوری دنیا میں یہ کرائسس ہے، اور آئل کی قیمتیں بڑھی ہیں، اور پھر خوراک کی قیمت بھی بڑھ رہی. خوراک جو ہے اس کی بھی شارٹیج ہے، کیونکہ ایک تو اس کو یوز کیا جانے لگا ہے آئل کے لیے، اس میں تو بایو آئل جسے کہتے ہیں آپ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ہمیں ایک ہماری اچھا ہم آبادی جو ہے ہماری، اس کی ہم بات ہی نہیں کرتے. جب پاکستان بنا ہے تو اس حصے کی آبادی 3 کروڑ تھی، اور آج 16 کروڑ ہے. اور ہم اگر اسی رفتار سے ملٹی پلائی ہوتے رہیں گے تو کہاں جائیں گے اور کیا کھائیں گے؟ پتے کھائیں گے.
تو ایک تو حکومت پر یہ لازم ہے, پوری سوسائٹی پر. پتے ویسے بہت تھوڑے ہیں, ہاں پتے بھی نہیں کھا سکتے, ہے نا. اب آپ غور کر لیں کہ دیکھیے آبادی کو بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہے, اور آبادی کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے وسائل کو بھی ترقی دینی ہے. ابھی جو گوندل صاحب کہہ رہے تھے, دیکھیں بڑی سیدھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر میں بھی ساری سبسڈی اگر آپ بند کر دیں تو آپ وہ قیمت جو ہے کسان کو دیں جو اس کے مطابق بنتی ہو, انٹرنیشنل مارکیٹ کے انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ. بالکل ٹھیک. اور پھر آپ نے جو سبسڈی دینی ہے وہ اس کو دیں جو غریب ہے. دیکھیے جو افورڈ کر سکتا ہے وہ 800 روپے 900 روپے من بھی گندم خرید سکتا ہے, 1000 روپے من. میرا خیال انڈیا کا جو ریٹ ہے 900 روپے کے قریب. تو آپ اس کو گندم, جو آدمی, یعنی اس وقت گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو غریب لوگ ہیں, غریب تر, ان کو براہ راست کیش سبسڈی دے. اگر وہ سسٹم اچھے طریقے سے عمل درآمد ہو جائے, امپلیمنٹیشن میں گڑبڑ ہوتی ہے, لیکن اگر وہ ہو ٹھیک طریقے سے اور ہونی چاہیے, تو پھر آپ کیش سبسڈی دیں ان غریبوں کو براہ راست, اور باقی مارکیٹ کے اوپر پور ہیں. اچھا ایک چیز شامی صاحب اس میں میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا, گوندل صاحب نے ذکر کیا اس گندم کا جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ ہمیں, اصل میں یہ PL 480 کے تحت جو بات ہے, دیکھیے PL 480 میں یہ فائدہ ہے, یہ کوئی 2 لاکھ ٹن سے 5 لاکھ ٹن گندم ہے. اس میں آپ پیسہ جو قیمت ادا کریں گے وہ روپے میں کریں گے, سب سے فورن ایکسچینج میں نہیں کریں گے. سب سے بڑی بیوٹی ہے. پھر وہ پیسہ روپیہ آئے گا, وہ پھر وہ جو امریکن گورنمنٹ ہے اس کے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کو لگا دیں گے. ٹھیک ہے, وہ یہیں پہ ہو جائے گا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اسی کو بنیاد بنا کے ہمیں دوسرے ملکوں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. یعنی آئل جو ہے وہ بھی اگر ہم روپے میں ہمیں مل جائے اس کا حصہ, اور وہ ہمارا بچے, ہاں جی, اس سے فورن ایکسچینج کا پریشر ہمارا کم ہو, اس کے اوپر پریشر کم ہو جائے گا, اور وہ ہم اپنے دوست ملکوں کو یہ کہیں کہ وہ پیسہ یہاں انویسٹ کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیٹڈ کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ جو PM صاحب کا جو وزٹ ہے امریکہ کا, اس حوالے سے انہوں نے کچھ آپ کو خاص کوئی انفارمیشن دی ہے کہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کی, اور کیا ہماری اسٹریٹجی ہوگی جب ہم بات کر رہے ہوں گے صدر بش کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں؟ دیکھیے وزیر اعظم نے جو دورہ امریکہ کے حوالے سے بات کی ہے, امریکہ سے ہمارا ان کا یہ کہنا ہے, اور یہ بات حقیقت بھی ہے, کہ امریکہ سے ہمارے 60 سال کے تعلقات ہیں. پاکستان بنتے ہی امریکہ سے ہمارے تعلقات شروع ہوئے. قائد اعظم محمد علی جناح نے ابھی پاکستان بنا نہیں تھا کہ انڈیا میں جو امریکن کونسل جنرل ہے اس کو بلایا اور یہ اس کو بتایا کہ پاکستان اس خطے میں کیا رول ادا کر سکے گا. تو امریکہ اور پاکستان کی جو دوستی ہے وہ بہت پرانی ہے, اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے ہیں, نشیب و فراز آتے رہے ہیں, اختلافات پیدا ہوتے رہے ہیں, اور یہ جو دوستی ہے کئی شعبوں میں تعاون ہے. دیکھیے ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم امریکہ سے کیا لیں گے, حالانکہ جو ہم دے رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ بڑی حقیقت ہے. دیکھیے امریکہ کی اس وقت جو امریکن سیکورٹی ہے وہ پاکستان کی مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہے. پاکستان, امریکہ جو ہے, پورے امریکہ میں یہ ایک خوف کی لہر ہے کہ یہ جو ہمارے علاقے ہیں, یہ خوف کی لہر ہے کہ اس میں کوئی ایسی صورت نہ پیدا ہو جائے کہ یہاں جو لوگ پھر رہے ہیں وہ امریکہ کو نقصان پہنچا دیں. افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کو بتلا. لیکن کویسچن جو ہے, کویسچن شامی صاحب یہ ہے کہ کیا امریکنز یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ان کی سٹیکس پاکستان میں ہیں, اور پاکستان جو اسٹیبل پاکستان جو ہے وہ ان کے انٹرسٹ میں, لیکن اس پہ مزید بات کرتے ہیں, اور اسی حوالے سے ذرا چلتے ہیں واشنگٹن DC اور بات کرتے ہیں ریناؤنڈ جرنلسٹ انور اقبال صاحب کے ساتھ جو کہ بیسڈ ہیں واشنگٹن DC میں, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انور اقبال صاحب اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں. انور صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. انور صاحب, پرائم منسٹر صاحب کل یہاں سے جا رہے ہیں آپ کے دیش میں, اور وہاں پہ سنا ہے کہ بڑی تیاریاں جاری ہیں, اور ہمارے ایمبیسڈر صاحب جو ہیں وہاں پہ وہ خاصے, آج ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے ڈک چینی صاحب کے ساتھ. تو اس دورے میں کیا کیا چیزیں اچیو کی جائیں گی, کیا ٹارگٹس رکھے ہیں حکومت پاکستان نے, آپ کو جو اطلاعات ملی ہیں ان حوالے سے ذرا ہمیں ذرا تھوڑا سا اپڈیٹ کیجیے گا پلیز. میرا خیال ہے کافی سالڈ ہوگا ایک بعض لحاظ سے دورہ, کہ ایک تو آپ کو جو سینٹ میں ایک پروپوزل ہے $15 بلین کی سپورٹ کے امداد کا, اس کو انتظامیہ سپورٹ کرے گی, گرچہ انتظامیہ اس وقت نہیں ہوگی پاور میں جب یہ پیکج جو ہے منظور ہوگا, لیکن بہرحال ان کا ایک اثر ہے اور ریپبلکن پارٹی پر اثر ہے, ریپبلکن پارٹی کی آپ کو سپورٹ چاہیے ہوگی. تو ایک تو وہ اس کو سپورٹ کریں گے. اس کے علاوہ آپ کو جو گندم آپ نے مانگی تھی 5 لاکھ ٹن, میں خیال ہے اس میں پوری یا کچھ دینے کا اعلان کریں گے. پھر وہ F-16 والا جو سلسلہ آپ نے دیکھا اخباروں میں, اس کی اپ گریڈنگ بھی ہے, کچھ نئے F-16 ہیں.
اس کا بھی یعنی ایک کمبینیشن. لیکن یہ کیا یہ F-16 کی اپ گریڈنگ جو ہے یہ ہمارے کھاتے میں جائے گی جی؟ نہیں وہ تو پیسہ تو ہمیں پہلے سے ملا ہوا تھا نا, لیکن وہ کاؤنٹر ٹیررزم فنڈ کو تھا جس کو ہم کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے استعمال کر سکتے تھے, اس کے لیے نہیں کرتے سکتے تھے. تو انہوں نے اس کی اجازت دے دی ہے, گرچہ اس کی بڑی مخالفت تھی کانگریس کے اندر بھی, اور پھر آپ کو پتہ بعض لابیز بھی ہیں بڑی مخالف تھیں. اس کے باوجود انتظامیہ نے اجازت دے دی ہے کیونکہ وہ میسج یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور پاکستان میں ڈیموکریسی ڈیموکریٹک فورسز جو ہیں ان کے ساتھ ہیں, ساتھ ہی وہ یہ بھی دینا چاہتے ہیں میسج کہ ہم ایک بیلنس رکھنا چاہتے ہیں, پاکستان کی ڈیفنس کو بھی مستحکم کرنا چاہتے ہیں. تو ایک طرف تو یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو یہ باور کرایا جائے کہ امریکہ ایک طویل المیعاد لانگ ٹرم ریلیشن شپ چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ, اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جو تعلقات ہیں آپ سے وہ صرف دہشت گردی کی جنگ تک محدود نہیں ہے. دوسری طرف پریشر ہمیں ڈالا جائے گا کہ قبائلی علاقے میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے, مزید کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ جو بات چیت ہم نے کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں یہاں ریزرویشن پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک چیز ذرا بتائیے گا کہ یہ بھی سنا ہے کہ جب ملاقاتیں ہوں گی پرائم منسٹر صاحب کی, اس میں صدر بش صاحب جو ہیں وہ گڈ کاپ کا رول پلے کریں گے, اور جو پریشرائز کرنے والی باتیں ہیں اور جو دوسری چیزیں ہیں جہاں پہ زور لگانا ہے وہ بیڈ کاپ کا رول جو ہے وہ ڈک چینی صاحب ادا کریں گے. از دیٹ رائٹ؟ وہ تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے, ڈک چینی صاحب ظاہر ہے وہ ذرا ہارڈ لائنر ہیں, وہ یہ کام ہمیشہ کرتے ہیں, اور بش صاحب ہمیشہ ذرا ان کا یہی ہوتا ہے گڈ کاپ والا ہی ہوتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال گڈ کاپ بیڈ کاپ والی بات ہوگی, بات کھل کے ہوگی اور چیزیں بالکل سامنے ہیں, کارڈ سارے سب کے سامنے, کوئی چیز کہیں چھپی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک طرف وہ آپ کے ساتھ تعلقات بھی رکھنا چاہتے ہیں, آپ کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں اقتصادی طور پہ, اور دوسری طرف یہ آپ سے توقع کرتے ہیں کہ ان کو جو یہاں آپ ایک بات بہرحال کہتے آپ بھی یہاں رہ کے گئے ہیں اور 9/11 کے بعد ہی گئے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ایک عام امریکی بلیو کرتا ہے کہ اگر امریکہ پہ کوئی اگر دوسرا اٹیک ہوا تو وہ پاکستان کے قبائلی علاقے میں ہی پلان ہوگا, اور پہلا اٹیک جو ہوا اس میں بھی وہ لوگ ملوث تھے جو کہ افغانستان اور اس علاقے سے آئے تھے, تو اس لیے وہ خوف تو یہاں موجود ہے. ٹھیک ہے, اور یہ دو چیزیں ذرا مجھے بتائیے گا مختصراً انور صاحب کہ جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے وہ اور امریکن میڈیا وہ اس دورے کو کس قدر امپورٹنس دے رہے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے, میڈیا پلے کر رہا ہے اور کرے گا دہشت گردی اور قبائلی علاقے میں جو مسائل ہیں ان کو, اور یہ کہ پاکستانی علاقوں سے طالبان افغانستان میں جا رہے ہیں اس کو یہاں ٹی وی والے بھی اچھال رہے ہیں, ریڈیو پہ بھی آتا ہے, اخباروں میں بھی یہی بات ہوتی ہے. جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ زیادہ زور دے رہی ہے جمہوریت پہ, جمہوریت کی بحالی پہ, لانگ ٹرم ریلیشن شپ پہ, ساتھ ساتھ وہ بات جس کی بھی کرتے ہیں قبائلی علاقے بھی یہ بھی کرتے ہیں, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں اول آپ ہمیں شک ہے کہ مذاکرات آپ کے کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن ان کا زور جو ہے وہ تعلقات پہ ہے, اور میڈیا کا زور جو ہے وہ دہشت گردی کی جنگ. اور یہ بھی خبریں ہیں انور صاحب, آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کہا جا رہا ہے کہ جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے وہ زیادہ بینک کرنا چاہ رہی ہے, اس نے فیصلہ کر لیا ہے پولیٹیکل گورنمنٹ پاکستان پہ جو ہے اس کے اوپر, بجائے اس کے کہ وہ جو پہلے صدر صاحب کے ساتھ ان کا ایک ریلیشن شپ کا ایک سلسلہ تھا اس کو وہ ابینڈن کرنا چاہ رہے ہیں. از دیٹ رائٹ ٹو؟ صدر صاحب کو پتہ نہیں ابینڈن کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے ہیں, لیکن وہ یہ بہرحال یہ دینا چاہ رہے ہیں امپریشن کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں چونکہ فوجی حکومت تھی, اپنے حکومت کے ساتھ کام کرنا تھا تو ہم ان کے ساتھ کام کرتے رہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جمہوری قوتوں کے مخالف ہیں. اگر آپ نے جمہوری قوت ہوگی تو ہم ان کے ساتھ بھی کام کریں گے, بلکہ ہم آپ کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو اضافی امداد دیں گے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں جو بھی حکومت ہوگی ہمیں تو اس کے ساتھ کام کرنا ہے, مگر ہم جمہوری قوتوں کے ساتھ. بالکل درست کہا آپ نے, اور انور صاحب آپ کا بہت شکریہ, ڈیورنگ دا ٹرپ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا جی, بہت مہربانی. تھینک یو ویری مچ. انور اقبال صاحب ریناؤنڈ جرنلسٹ بیسڈ ان واشنگٹن ڈی سی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اس دورے کے حوالے سے. مزید اس کی جو پرتیں ہیں اس کے اوپر بھی ذرا تھوڑی سی ہم تفصیل سے بات کرنا چاہیں گے, لیکن ایک بریک کا وقت آن پہنچا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو دوسرے جو ٹاپکس ہیں ان پہ بھی بات کریں گے. پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک.
वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी अनवर इकबाल साहब के साथ ब्रेक से पहले, और वो प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे अमेरिका के हवाले से हमें तफसील से बता रहे थे कि वहाँ पे क्या क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं और इस दौरे की मुख्तलिफ जो डायमेंशंस हैं वो कैसी होंगी। गोंदल साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस दौरे के बाद? क्या हमारे जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, उनमें एक फीलिंग है लोगों की कि कोल्ड वॉर टाइप चल रही है, ख़ासतौर पर एक्सट्रीमिज़म के हवाले से, उसमें कुछ बेहतरी आएगी? मेरा ख्याल है जी कि बड़ी जो शामी साहब ने बात की है कि अमेरिका को हमारी ज़रूरत है और हमें अमेरिकन की ज़रूरत है, और जो भी तलकात होते हैं वो ज़रूरत की बुनियाद पर होते हैं। जो इस वक्त मामलात हैं, जो इस वक्त दुनिया के मसाइल हैं, ग्लोबल विलेज है, कोई दूसरा नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली अमेरिका के और हमारे के इस वक्त जॉइंट मसाइल हैं, और हम यकीनन अपने लिए भी लड़ रहे हैं और उसमें उनकी भी बेहतरी है। और वो बिल्कुल सही कहा है कि अमेरिका का इंटरेस्ट इस वक्त मजबूत पाकिस्तान में है। पाकिस्तान मजबूत होगा तो इस खत्ते में अमेरिकन जो है वो थोड़ा सा इजी रहेंगे। तो इस लिहाज से मैं दूसरी बात, कोई भी हुकूमत, खा वो अमेरिका की हो या किसी और मुल्क की हो, इस वक्त जमहूरियत दुनिया में, जमहूरियत के अलावा आपको कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जमहूरी हुकूमतों के साथ, जमहूरियती कुव्वतों के साथ कोऑपरेट ना करना ये किसी मुल्क के भी मफाद में नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अमेरिका जैसा ज़िम्मेदार मुल्क यकीनन डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा। ये मैं समझता हूँ। मेरे ख्याल में वो जो कोल्ड वार की बात कर, यकीनन हमारे मामलात हैं वो चलते रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है। एक जो प्रॉब्लम नज़र आता है गोंदल साहब, वो ये है कि जो हमारी परसेप्शन है फॉर ये जो वॉर ऑन टेरर है, इस हवाले से, और जो अमेरिकन का परसेप्शन है, इसमें बड़ा फ़र्क है। हम जिस तरह डील करना चाहते हैं उसको, क्योंकि हमारा एक लोकल प्रॉब्लम भी है, तो हम उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं। उन्हें ये प्रॉब्लम आती है जिस तरह के हम समझते हैं, वो समझते हैं कि ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इनको पता नहीं है कैसे डील करना है और हमारे खिलाफ कोई अटैक हो जाएगा। ये एक मैं समझता हूँ कि नेचुरल सी बात है। जो हमारी फीलिंग्स हैं वो उनकी हो नहीं सकती। हमारे खित्ते का मसला है, हमारे बॉर्डर का मसला है, हमारे अफगान बॉर्डर को है वो एक ओपन बॉर्डर है। जो हमारी अप्रोच है वो यकीनन उनसे डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अप्रोच ठीक होना या गलत होना वो बात की बात है। इसमें ओपिनियन का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि डायलॉग भी चलता रहता है, वो लोग आते रहते हैं, मुज़ाकरात होते रहते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि हम भी अमन चाहते हैं और वो भी अमन चाहते हैं। लेकिन क्या हमारे टेररिज्म के खिलाफ कोई दूसरी राय नहीं है कि दुनिया का कोई मुल्क, और पर्टिकुलर हम मुसलमान, तो मैं ये कहता हूँ हम इस दैट इज अ गिवन, ये हमारे लिए कोई दैट इज अ गिवन। लेकिन मुझे एक चीज बताएं कि वो हमेशा ये कहते हैं जी कि एक प्लान हो रहा है अटैक हमारे खिलाफ। अब ये बताएं कि हमारी जो जिम्मेदारी है, क्या वो अमेरिका में किसी खुदा न खास्ता किसी अटैक को प्रिवेंट करना है, या हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने मुल्क को स्टेबलाइज कर सकें और उसमें जो सिक्योरिटी के मसाइल उनको ठीक कर सकें? मेरा ख्याल है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पहले हम अपने मुल्क को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद जो एक इंटरनेशनल जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरी करनी चाहिए, और वो हम पूरी कर रहे हैं और कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दूसरी ऑप्शन हो। लेकिन ये मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ये मामलात इस वक्त मैं समझता हूँ ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका के नहीं है, ये पूरी दुनिया के मामलात हैं। टेररिज्म किसको अच्छा लगता है, टेररिज्म किसके लिए सूट करता है? तो टेररिज्म के खिलाफ तो मेरा ख्याल में कोई दूसरी राय नहीं कि हर साहब आप जरा मुझे इस हवाले से बताएं, क्योंकि कहा यह जाता है कि ये जो एक्सट्रीमिज्म, ये वॉर ऑन टेरर है, जो भी है इसको कह लें आप, इस हवाले से अभी तक हमने इसका कोई इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस ही नहीं किया कि ये है क्या, इसको कैसे डील करना है और किस लेवल पे इसको डील करना है। क्योंकि कहा यह जाता है कि जो गवर्नमेंट की रिट है जहाँ पे नहीं होती है वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है, जहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है वहाँ पे फिर इस तरह की जो फोर्सेज हैं वो दर आती हैं और वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देती हैं। देखिए खजाना साहब, बात यह है, अगर हम बात उलझाएं तो बड़ी आसानी से उलझा सकते हैं, और अगर सुलझाना चाहें तो बात समझ में आ सकती है। एक गलत या सही, देखिए हम दुनिया पे के हालात हमारे काबू में नहीं है, हम उनके अंदर रह रहे हैं। ये जो दरिया है, ये समंदर है, इसमें हम जो तैर रहे हैं या सफर कर रहे हैं, उसमें बेशुमार मखलूकात हैं, उसमें मगरमच्छ भी हैं और उसमें और भी हैं। ठीक, तो अब वो मगरमच्छ ना समंदर हमने बनाया ना मगरमच्छ बनाया, हम भी उसमें तैर रहे हैं। अब अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में है और इस लिहाज से वो हमारा हमसाया है। उनको ये शिकायत है कि पाकिस्तान के कबायली इलाकों से
ان کے خلاف جو ریزسٹنس ہو رہی ہے افغانستان میں اس کو سپورٹ ملتی ہے. یعنی بنیادی بات یہ ہے. اچھا اب یہ کمپلیکیٹ ہوئے حالات. اب دیکھیے یہ جو ہمارا ٹرائبل ایریا ہے, اگر آپ لاہور اور اسلام آباد میں کسی کو پوچھ لیں, بڑے بڑے دانشور جو ہیں, بڑے بڑے اخبار نویس, بڑے بڑے پروفیسر, ان سے میری بات ہوئی ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا علاقہ کیا ہے, اس کی روایتیں کیا ہیں, اس کا ماحول کیا ہے, اس کا جغرافیہ کیا ہے, اس کا کلچر کیا ہے, اس کی ٹیرین کیا ہے, اس کے پہاڑ کیا ہے, اس کے غار کیا ہے, اس کے لوگ کیسے ہیں. تو جب یہاں نہیں کسی کو پتا تو آپ واشنگٹن اور نیو یارک میں کسی کو کیا پتا ہوگا. وہ تو سمجھ رہے ہیں جیسے آپ جی ٹی روڈ کے اوپر جائیں یا مینہٹن میں چلے جائیں, اسی طریقے سے جناب چلتے ہوئے آپ ان کو ختم کر دیں. تو یہ ایک بڑی ایک مشکل صورتحال ہے, اور جب گوریلا ایکٹیویٹی کہیں ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو روکنا آسان کام نہیں ہوتا. امریکہ خود ویتنام میں لڑ کے دیکھ چکا ہے. تو یہ اس لیے جو باتیں ان کا اپنا پریشر ہے رایامہ کا, وہ کہتے ہیں ڈو مور, ہمیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے, اور ہمارا اپنا پریشر ہے رایامہ کا, ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے. تو اس میں سے نکلا کیسے جائے؟ کیا نکلا اسی طرح جائے گا. دیکھیے بات یہ ہے, نکلا اسی طرح جائے گا کہ صلاح مشورے کا عمل جاری رہے, اور ہم اپنی بات جو ہے ان کو سمجھائیں. اور پھر ہم دیکھیے اس وقت پاکستان میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہمیں امریکہ سے دشمنی کرنی چاہیے یا امریکہ سے لڑنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ سے ہمیں ڈیل کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور ڈیل کرنے کے لیے ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا چاہیے. ٹھیک, اپنی لیڈرشپ ایسی طاقتور ہونی چاہیے. جو وزیر اعظم بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ بھی ہم اپنی خود مختاری پر, سالمیت پر کمپرومائز کیے بغیر ایک آزاد ملک کے طور پر امریکہ سے بات کریں گے, اس کو اپنا نقطہ نظر سمجھائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. امریکہ سے بات کرنے کے ہی حوالے سے اور خاص طور پر ایکسٹریمزم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں سابق سینیٹر شفقت محمود صاحب, ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں. شفقت صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شفقت صاحب, آج آپ کا آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا کرائسس آف گورننس کے حوالے سے, اور آپ نے تو اس میں ڈرا دیا. آپ نے تو کہا کہ یہ جو فورسز ہیں طالبان ٹائپ یہ آ چکی ہیں اور معاملات جو ہیں وہ بڑے دگرگوں ہو سکتے ہیں. کرائسس آف گورننس کی بھی آپ نے بات کی ہے. پھر آپ نے پورسٹ آف دا پور کے سٹیکس کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ ان کی سٹیکس جو ہیں وہ اس سسٹم میں نہیں ہیں. تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کریں گے جی کائنڈلی اس حوالے سے. جی سمپل بات ہے. میں نے تو جو اس میں لکھا ہے, میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے ملک کی جو غریب آبادی ہے, اگر ہمارا جو سسٹم ہے, ہمارا حکومتی یا ریاستی نظام جو ہے وہ ان کو عدل نہیں دے گا, انصاف نہیں دے گا, اور تحفظ نہیں کرے گا ان کا, ان کو تعلیم صحیح نہیں دے گا, ان کو ہیلتھ کی فیسلٹی صحیح نہیں دے گا, ان کا یعنی کہ جتنے بھی سوشل یا گورننس کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں جو غریب آدمی ہے اس کا کیا اسٹیک ہے, اس کو کیا دیا ہے ہم نے, اس کو بجائے اس کے کہ ہم نے تکلیف دی ہے اس کے علاوہ ہم نے کیا دیا ہے. تو اس لیے میری جو تجزیہ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اس قسم کی تحریکیں جس طرح طالبان کی تحریک ہے وہ ٹھیک ہے ٹرائبل ایریا میں اور اس علاقے میں, تو اس میں امریکہ کا جو افغانستان پہ حملہ ہے اس کا بہت اثر ہے اور اس کی وجہ سے ہے, لیکن جو پھیل رہی ہے وہ اس لیے ہے کہ جو عام آدمی ہے, جو غریب آدمی ہے, وہ اس نظام میں اپنے آپ کو حصے دار نہیں سمجھتا. تو اب جب تک ہم اپنا نظام حکومت بہتر نہیں کریں گے, غریب آدمی کے لیے, متوسط طبقے کے لیے کچھ کریں گے نہیں, تو تب تک تو وہ ہم سے لڑتا رہے گا اور کیا کرے گا. تو بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گورننس ہے جب تک کہ وہ افیکٹو نہیں ہوگی تب تک یہ ملیٹنسی اور یہ ایکسٹریمزم کے جو مسائل ہیں وہ قابو نہیں پا سکیں گے ہم لوگ. جی میرا مطلب صرف اس چیز کی نشاندہی کرنا تھا کہ ملیٹنسی کے وجوہات صرف ایک نہیں ہے, کئی ہیں, لیکن اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ وجہ جو ہے وہ یہ ہے, کیا کہتے ہیں, گورننس کا جو کرائسس ہے یا ریاستی بحران جو ہے یہ بہت بڑی وجہ ہے. اور اگر ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو جہاں ہمیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا ایجنڈا اور ہے یا جن کا ایجنڈا اینٹی پاکستان ہے, ان کے ساتھ تو ہمیں فورس استعمال کرنی پڑے گی. لیکن بہت سارے ہمارے لوگ ایسے جو ہیں جو اس لیے تنگ ہیں کہ ان کو اس نظام سے کچھ مل نہیں رہا, تو اس کے لیے ہمیں اپنے نظام حکومت کو درست کرنا پڑے گا. سو یہ جو ملیٹنسی کے خلاف جو ہمارا ایک تحریک کہہ لیں یا ایک محاذ جو ہے وہ کہہ لیں اس کو,
اس کے کئی پہلو ہیں، لیکن اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو جو ہے وہ ہم جب اپنی ریاستی نظام کو غریب کے لیے بہتر بنانا جو ہے اس میں شامل ہے، اور اس میں عدل اور تحفظ یہ دو بہت ضروری چیزیں ہیں۔ بہت شکریہ شوکت صاحب، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا جی، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ سینیٹر شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شامی صاحب اس میں آپ سے بات کروں گا، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ انہوں نے جو بات کہی ہے کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ، اور انہوں نے کہا کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی اس سسٹم میں سٹیکس نہیں ہیں۔ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے جی کہ یقیناً ملک میں غریب آدمی کا حالت کو ٹھیک نہیں ہے، لیکن 3-4 مہینے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میجرز موجودہ گورنمنٹ نے لیے ہیں، اور جو پہلے شامی صاحب نے ایک نشاندہی بھی کی ہے کہ سبسڈی کر رہے ہیں ہم اس غریب آدمی کو جو افورڈ نہیں کر سکتا مہنگی گندم خریدنا، مہنگا آٹا خریدنا، آئل خریدنا یا ویٹ خریدنا۔ اس حوالے سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ 36 بلین روپیز کی سبسڈی فیڈرل گورنمنٹ نے رکھی ہوئی ہے اور پنجاب نے 22 بلین رکھی ہوئی ہے، اور ہم اس غریب آدمی کو جس کی وہ بات کر رہے ہیں پورسٹ ٹو دی پور، یہ خالصتاً پروگرام ان کے لیے۔ اور دوسرا سانا صاحب میں اور بھی بات کہوں کہ یہ کوئی پولیٹیکل کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ کون سی جماعت کے غریب آدمی ہے وہ کس سے ہمدردی رکھتا ہے کیا اس کا ہے، یہ خالصتاً جو حقدار لوگ ہیں، جو محروم لوگ ہیں، جو پورسٹ ٹو دی پور جو انہوں نے ٹرم استعمال کیا، یہی ہم کرتے ہیں۔ یہ ڈائریکٹ سبسڈی ہم ان کو دینے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ کا 22 اب اپنا 36 ملا لیں، اتنا بڑا بجٹ آج تک کسی گورنمنٹ نے نہیں رکھا، اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس فرینڈلی فار دی پور ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ تو بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ ایک تو یہ اس پہ کے بارے میں ان کا جواب دے رہا ہوں، دوسرا یقیناً کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی قائم ہونی چاہیے، انصاف بھی ملنا چاہیے، اور انصاف بھی ملنا چاہیے۔ اور ریٹ آف دی گورنمنٹ اسی وقت قائم ہوگی کہ جب آپ ٹیررزم کے اور کسی وائلنس کے خلاف اپنی فورسز جو ہیں اپنے ہاتھ مضبوط آئرن ہینڈ سے ان کو ڈیل کریں گے۔ لیکن جمہوری حکومت کے حوالے سے میں یہ بات بھی کروں گا کہ ڈائلاگ بھی کرنا چاہیے، اور میں وہ علاقے جہاں یہ وائلنس ہو رہی ہے وہاں دونوں چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے۔ ہم ریٹ آف کی گورنمنٹ کو بھی قائم کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ڈائلاگ بھی کر رہے شامی ہیں۔ صاحب مجھے جو میں پہلے بات کر رہا تھا اس میں تھوڑا سا ذرا آپ سے ایک کامنٹ چاہوں گا۔ کسی بھی چیز کو حل کرنے کے لیے اس کا ڈائگنوسس بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کا انالیسس جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے بحیثیت قوم اس فینومینا کا انالیسس کیا ہے دیٹ از رائٹ انالیسس؟ دہشت گردی کا جی دیکھیے، میرا خیال ہے کہ ہم ساری حقائق کو سمجھ رہے ہیں اور اپنی مشکلات جو ہیں ان سے بھی آگاہ ہیں، اور یہ دیکھیے یہ کوئی ایسا نہیں ہے، یہ کوئی اینٹی بائیوٹک آپ کے پاس ایسی نہیں ہے کہ آپ دیں اور کل چین ہو جائے۔ یہ دیکھیے ایک مرض جب پیدا ہوتا ہے اس کا علاج جو ہے اس کو دیر لگتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک ول چاہیے پہلے تو، جو الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں پیدا کرنی چاہیے اور موجود بھی ہے۔ تو ہمیں اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ ایک دنیا میں پورے ملکوں میں، آپ انڈیا میں دیکھیے، انڈیا میں 30-32 انسرجنسیز ہیں جن کو فیس کیا ہے ان کی فوج نے، ان کی قوم نے، اور پنجاب میں، مشرقی پنجاب میں جو صورتحال تھی اس کا ذرا اندازہ لگائیے وہ کیا تھی۔ ہماری جو ابھی ہے ہماری تو ایک ہے، ہماری یہ جو ہے یہ تو ایسا انسرجنسی بھی اس طرح کی نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے جو معاملات ہیں نا دانشوروں کے اور ہمارے دوستوں کے، وہ اس قدر، یعنی وہ تو ایسے ہیں کہ آپ کسی کی مداد پرسی کے لیے جائیں، اس کو بخار ہو رہا ہے اور آپ کھڑے ہوئے کہیں کہ فلانا بخار سے مر گیا تھا اور فلاں مر گیا تھا، تمہارا کیا بنے گا؟ دیکھیے بات یہ کوئی رویہ نہیں ہے، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں غریب نہیں ہے، چائنا میں بھی ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، امریکہ میں بھی ہیں۔ جتنی خودکشیاں، آپ خود امریکہ رہ کے آئے ہیں، جتنی خودکشیاں انڈیا میں ہوتی ہیں شاید دنیا میں کہیں نہ ہوتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس ٹائم چونکہ کم ہے، میں صرف آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے بات یہ ہے، یہ ہمیں غربت کا خاتمہ کرنا ہے۔ ایک دیکھیے 4600 روپے تنخواہ تھی، اس کو 6000 کر دیا گیا۔ اب 1000 روپے، میں ایک جگہ گیا تو مجھے لوگوں یہ جو کیا جی 1400 روپے بڑھ گئے، اور میں نے کہا بھائی جس کی 4600 روپے تنخواہ تھی اس کی جب 6000 ہوئی تو اس کی آمدن میں 33% اضافہ ہو گیا۔ تو ایک شخص کی آمدن میں 33% اضافہ ہو جائے وہ کم ہے؟ ٹھیک ہے، 3000۔ دیکھیے ایک اور سن لیجئے جاتے جاتے، مثلا ایک آدمی کی آمدن 2000 یا 3000 روپے ہے، آپ نے 1000 روپے اس کو دے دیا، اور بھائی اس کے لیے تو آپ نے جو
جو یہاں رہنے والے ہیں کوٹھیوں میں ان کا 1000 روپیہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ایک اور چیز جو اس کی 33%, 40% بڑھ گئی اندر. گوندل صاحب, میرے پاس ٹائم چونکہ کم ہے, اور میں تھوڑا سا آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شامی صاحب بھی آج موجود تھے, اور ویسے بھی کولیشن کے حوالے سے کوسچنز اٹھ رہے ہیں کہ جو کولیشن ہے اس میں کچھ پرابلمز چل رہی ہیں, دراڑیں چل رہی ہیں, پی ایم ایل این آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتی, آپ ان پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں, ججز کا معاملہ, فلاں معاملہ. یہ کولیشن کے لیے کیا کیا چیلنجز ہیں, کیا ان کو اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ بہت شدید مسائل آپ کو سامنے آ رہے ہیں, کیسے ان کو حل کریں گے؟ دیکھو جی, جہاں تک سازشوں کا تعلق ہے وہ ہر حکومت کے خلاف, ہر گورنمنٹ کے خلاف اور ہر حکمران کے خلاف ہوتی رہتی ہیں, لیکن بات پھر وہی ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ جس پہ مجھے پوری امید ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انڈرسٹینڈنگ جو ڈیولپ ہوئی ہے اس الائنس میں, دونوں میجر جو پارٹیز ہیں اس الائنس میں, وہ اس بات کو سمجھتی ہیں اور وہ اس بات پہ پورا یقین رکھتی ہیں کہ اس الائنس کو ہم نے چلانا ہے. اور جو لوگوں کا, جو پبلک کا پریشر ہے اس الائنس پہ, وہ بالکل عیاں ہے کہ کوئی پاکستان کا کوئی ایک فرد بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ الائنس ٹوٹے, الائنس انٹیکٹ رہے گا. اور یہ جو جہاں تک میرے علم میں ہے, جہاں تک ہماری لیڈرشپ سے بات ہوتی رہتی ہے, دونوں پارٹیاں اس بات پہ بالکل ان کو یہ پتہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر آج اس گورنمنٹ کو, اس موجودہ گورنمنٹ اگر یہ چیلنج کو سالو نہ کر سکی, اگر یہ قوم کے معاملات کو لے کر آگے نہ بڑھ سکی, اگر یہ اب گورنمنٹ ریٹ آف دی گورنمنٹ پیدا نہ کر سکی, تو پاکستان میں کوئی بھی حکومت ایسا نہیں کر سکی. اگر اس کا ہوتے ہوئے, یہ پتہ ہوتے ہوئے, تو میں نہیں سمجھتا کہ الائنس پر کوئی کمزوری ہے. 15 سیکنڈز میں ذرا بتائیے گا کہ آج کی جو میٹنگ میں آپ کو یہ آپٹیمزم نظر آیا پرائم منسٹر کی طرف سے؟ ہاں, یہ آپٹیمزم نظر آیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہ بنا رہے ہیں, اور مسلم لیگ نون اس کے لیے اپنے چیئرمین دے رہی ہے, ان کے نام دے رہی ہے. تو توقع اور ابھی اگر کیبنٹ میں وہ نہیں بھی آئیں گے تو منسٹرز آف اسٹیٹ آ جائیں گے, لیکن توقع کی جانی چاہیے, جیسے گوندل صاحب نے کہا ہے, میچورٹی کا تو معاملہ یہی ہے کہ یہ جماعتیں جو ہیں ریلیشن شپ کے جو ہے وہ نوعیت بدل سکتی ہے, یعنی لیکن جو ریلیشن شپ ضرور برقرار رہنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہم تو دعا کر سکتے ہیں اور یہ آرزو کر سکتے ہیں, دعا ہی ہم کرتے ہیں. اور نظر محمد گوندل صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور تفصیل سے آپ نے ان امور کے اوپر گفتگو کی. شامی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آج آپ نے اس میٹنگ کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کیا. اور ناظرین, دعا کی بات کی ہے تو آپ سے بھی ہم گزارش کیا کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے خصوصی حصہ اپنی دعا میں ضرور رکھا کریں. یہ دعا جو ہے وہ تقدیر بھی بدل دیا کرتی ہے. اور ہماری طرف سے آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرا مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانہ کو منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے, منڈے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.